लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम में। इंशाल्लाह आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद्दोक्तर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। आज के सबसे पहले गेस्ट है हाशमी। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है कि शेख हमारे वालिद मतलब हर वक्त कहा करते थे जब उनका आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, माजरत। आ रहा था करीब अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। जी मैं आपसे मुखातब हूँ, आप क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा लाउड बोलें, क्लियर नेटवर्क में आए। अस्सलामुअलैकुम शेख। नहीं, आवाज़ बहुत स्लो है आपकी। शेख मेरा सवाल ये है कि शेख हमारे वालिद मतलब नहीं आवाज़ नहीं आ रही है भाई। मुझे लग रहा है कोई एप्लीकेशन वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं आवाज़ के लिए, इसकी वजह से आपकी आवाज़। सवाल ये है कि शेख हमारे वालिद नहीं माजरत, आप डायरेक्ट बात कीजिए, कोई चीज़ बीच में मत लाइए। अस्सलामुअलैकुम शेख। बोलने दीजिए। शेख मेरा सवाल ये है कि शेख हमारे वालिद मतलब हर वक्त कहा करते थे जब उनका नहीं समझ में आएगा शेख। असल में वो एप्लीकेशन कोई मुझे ऐसा लग रहा है यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आवाज़ में तब्दीली आ रही है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रीम यार्ड से ऐसे नहीं होता है। नहीं आवाज़ नहीं आ रही है भाई, माजरत। मोहम्मद अली, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हमारे माँ बाप से वगैरह कि तहज्जुद को उठा करो, अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आता है और आवाज़ लगाता है कि मुझसे कोई है मांगने वाला। शेख मेरा ये सवाल है, कुरान में सूरह तहा में भी आयत है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि मतलब अल्लाह अर्श से भी ऊपर है। तो मेरा सवाल है अल्लाह अपनी क्रिएशन में कैसे आता है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, हदीस के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ाना रात का जब आखिरी तिहाई पहर होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। हदीस के अल्फाज हैं कि यंज़िलुल्लाहु कुल्ल लैलतिन इला समाइद दुनिया हीना यबका सुलुसुल लैलिल आखिर फ़यक़ूल, अल्लाह ताला कहता है कि मैं यदऊनी फ़अस्तजीबु लहू, मुझसे कौन दुआ करने वाला है जिसकी दुआ को मैं कबूल कर लूँ। मैं यसअलुनी फ़अतीह, कौन मांगने वाला है मैं उसे अता कर दूँ। मैं यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िरु लहू, मुझसे कौन मग़फ़िरत तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दूँ। तो ये हदीस के अल्फाज हैं। इस हदीस के अंदर वाज़ेह तौर से ये बताया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात में, रात का जो आखिरी तिहाई पहर होता है उसमें नुज़ूल फरमाता है आसमान दुनिया पर। आपका इश्काल ये है कि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है और अर्श 7वें आसमान के ऊपर है। तो जब अल्लाह ताला 7वें आसमान के ऊपर है तो आसमान दुनिया पर नुज़ूल कैसे फरमाता है? और ये इश्काल कोई नया नहीं है, आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने इस इश्काल को पेश किया है। लेकिन जितने लोगों ने भी ये इश्काल या ये एतराज़ पेश किया है वो सारे लोग अक़लानी हैं। अक़लानी का मतलब वो जो गैब की चीज़ें हैं, अल्लाह की ज़ात से मुताल्लिक, अल्लाह के सिफ़ात से मुताल्लिक, जन्नत जहन्नम से मुताल्लिक जो चीज़ें गैब की हैं उन चीज़ों को अपने अक्ल के मेयार पर वो तौलते हैं, इस दुनियावी अक्ल के मेयार पर।
ہم اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جس چیز کو ثابت کیا ہے ہم اس کو ثابت مانیں گے، اور وہ چیز کیسے ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی صفت کیا ہوگی، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی ہے، لہٰذا ہم اس بارے میں خاموشی اختیار کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نزول فرماتا ہے، ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ اب اللہ رب العالمین کس طرح نزول فرماتا ہے یہ غیب کی بات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا ہے، ہم اس کو نہیں بتا سکتے۔ سنیے بات پوری سنیے، یہ سوال وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو اپنی عقل کے بارے میں یہ زعم ہو کہ میں ہر چیز کو سمجھ سکتا ہوں، جبکہ اگر دنیاوی ایک کامن سینس سے سوچیں تو دنیا کے اندر کی بھی بہت ساری چیزوں کو ہم اپنے اس چھوٹے دماغ سے نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو وہ تو اللہ رب العالمین ہے، اس کے بارے میں، اس کے صفات کے بارے میں، ان صفات کی کیفیات کے بارے میں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو بھائی آپ جو ہے روزانہ، اگر آپ مسلمان ہونے کے ناطے کئی سارے ایسے کام آپ کرتے ہیں جو اگر آپ کو پوچھا جائے کہ یہ کام کیا لاجیکل ہے، کیا آپ اپنی عقل سے جواب دیجئے یہ کام کیسے ہو رہا ہے، تو آپ کہو گے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیں کہا گیا ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ عرش پر مستوی بھی ہے، اللہ جو ہے آسمان دنیا پر نزول بھی فرماتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں یا اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے، اور اس کے علم کے بارے میں اہل سنہ والجماع خاموش ہیں، اس کی کیفیت کے علم کے بارے میں۔ شیخ دوسرا سوال یہ ہے کہ نہیں، پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ اس سے مطمئن ہوئے کہ نہیں؟ جی الحمدللہ میں سمجھ گیا کہ یہ ایمان بالغیب ہے، کیوں اللہ مطلب سمجھ گیا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو بالکل آ سکتا ہے۔ ہاں بالکل آ سکتا ہے، جیسے آپ کسی کو ایسے سمجھا سکتے ہیں، بہت ساری ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ارشد بھائی ممبئی میں اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہیں، وہ اکیلے ایک آدمی ہیں، پوری دنیا میں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، سیم طریقے سے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ چیز 100 سال پہلے تو پاسبل نہیں تھی، آج کیسے پاسبل ہے؟ تو اگر 100 سال پہلے کے کسی آدمی کو بالفرض اگر زندہ کر کے دکھا دیا جائے تو وہ دیکھ کر کے دوبارہ مر جائے گا، کیونکہ اس کی عقل میں بات نہیں آ سکتی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو چیز ہماری عقل میں نہ آئے وہ ممکن نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ جی جی شیخ دوسرا سوال اسی سے تھوڑا ریلیٹڈ ہے، تھوڑا سا زیادہ نہیں، کہ صحیح مسلم حدیث 2612 میں لکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر کسی بھائی سے اگر لڑائی ہوئی تو اس کے چہرے پہ مت مارو، کیونکہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے شیخ؟ یہ بھی تھوڑی کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی حدیث میں۔ جی حدیث تو معلوم ہے، اس کے الفاظ اگر میرے سامنے آ جائیں تو زیادہ آسانی ہوگی۔ ایک سیکنڈ شیخ۔ جی شیخ میں بھی نکال رہا ہوں۔ دیکھیے ہاں وہ حدیث آپ نکالیے، تب تک میں ان کو اس کا معنی بتاتا ہوں۔ دیکھیے جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو ہے اپنی شکل یا اپنے چہرے پر پیدا کیا۔ اب اس کا ایک مطلب تو کوئی یہ لے سکتا ہے جو کہ غلط ہے کہ جس طرح سے آدم علیہ السلام کی شکل ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی شکل ہے، کوئی آدمی یہ مطلب نکال سکتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے وجہ ہے، چہرہ ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام کے پاس بھی چہرہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے بھی آنکھ کی صفت ثابت ہے۔ تو چہرہ ہونے میں یہاں پر مشابہت ہے۔ جیسے میں مثال سے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، جیسے میں کہوں آپ سے کہ دیکھیے میں یہ صرف مثال دے رہا ہوں، اس کو دل پہ مت لیجئے گا۔ جیسے میں کہوں کہ ایک کتا ہے، کتے کے پاس بھی چہرہ ہے اور آپ کے پاس، ہمارے پاس بھی چہرہ ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ چہرہ ہونے میں دونوں برابر ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو ہے ہمارا چہرہ اسی طرح ہے؟ نہیں، چہرہ ہونے میں برابر ہیں لیکن اس کا چہرہ الگ ہے، ہمارا الگ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا بھی چہرہ ہے، آدم علیہ السلام کا بھی چہرہ ہے، تو چہرہ ہونے میں مشابہت ہے یہ، لیکن جو ہے
اللہ رب العالمین کا چہرہ، اس کی صفات، اس کی کیفیات دوسری ہیں جو اس کے شایان شان ہے. آدم کا چہرہ آدمیوں کی طرح سے ہے جو ان کے شان کے موافق ہے. تو یہاں پر اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرح آدم علیہ السلام کا چہرہ ہے، بلکہ چہرہ ثابت کیا گیا ہے آدم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کا بھی چہرہ ہے، آدم علیہ السلام کا بھی چہرہ ہے. جی صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قاتل احدکم اخاہ فلیجتنب الوجه فان اللہ خلق آدم على صورته. جی ایک سیکنڈ. حدیث نمبر 2612 صحیح مسلم. جی اذا قاتل احدکم اخاہ فلیجتنب الوجه، چہرے پر نہ مارے جب اگر لڑائی ہو جائے کسی سے تو فإن اللہ خلق آدم علی صورته. جی بالکل وہی معنی ہے جو میں نے بتایا ابھی. دیکھیے اس میں شرح میں محمد فؤاد عبد الباقی کہہ رہے ہیں، شرح میں نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے شیخ حاشیہ میں، جی شیخ کہہ رہے ہیں کہ ھذا من احادیث الصفات وان من العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول نؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد ولها معنى يليق بها وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم. اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا چہرہ ہے ہم اس کو ثابت مانیں گے، اس کی کیفیت کیا ہے جو اس کی شان کے موافق ہے، اس طرح سے چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کا. جی جزاک اللہ شیخ. اور شیخ آپ کے جواب سے یہ بھی چیز ثابت ہوئی کہ جیسے کہ دین کا علم جب ہم سیکھتے ہیں تو علماء کے گائیڈنس میں سیکھنا چاہیے، نہیں تو دماغ میں بہت اشکال پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ جزاک اللہ شیخ. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. اس کے بعد ZKS میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سفر میں ہم نماز جمع کب کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں ساری نمازیں اپنے وقت میں قصر کرنے مل رہی ہو تب بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز ہے جمع اور ایک چیز ہے قصر. جہاں تک قصر کا تعلق ہے، قصر کا مطلب 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھنا. جہاں تک قصر کا تعلق ہے تو قصر کا تعلق صرف اور صرف سفر سے ہے، یعنی صرف سفر میں قصر کر سکتے ہیں. جمع کا جو تعلق ہے وہ تعلق ہے مشقت سے. اگر ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں پڑھنے میں مشقت ہے تو 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، ظہر عصر کو اکٹھا یا تو جمع تقدیم یا جمع تاخیر. مغرب عشاء کو بھی اکٹھا پڑھ سکتے ہیں یا تو جمع تقدیم یا جمع تاخیر. اور مشقت کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ قسموں کو ہماری شریعت نے بیان کر دیا ہے صراحت کے ساتھ، اور کچھ قسموں کو انہی اقسام پر قیاس کیا جائے گا. جن قسموں کو شریعت نے بیان کر دیا ہے کہ وہ کون سی مشقتیں ہیں جن میں ہم جمع کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک سفر بھی ہے. ان میں سے سفر ہے، اس میں سے خوف ہے، اس میں سے بارش ہے. بہرحال کوئی بھی ایسی مشقت ہو کہ 2 نمازوں کو ان کے اپنے اپنے اوقات میں پڑھنا مشکل ہے تو پھر ان کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو قصر الگ حکم ہے اور جمع الگ حکم ہے. اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو آپ کو قصر ہی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی نہیں ثابت ہے کہ آپ نے سفر کی حالت میں نماز کو مکمل پڑھا ہو. آپ ہمیشہ قصر کرتے تھے. اسی لیے ایک مذہب یہ ہے جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بھی رائے ہے کہ سفر کی حالت میں نمازیں 4 رکعت فرض ہیں ہی نہیں، 2 ہی رکعت ہے. 2 رکعت یا مغرب کی نماز 3 رکعت، 4 رکعت ہے ہی نہیں. اس کا مطلب کوئی 4 پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو بہرحال اگر اس قول کو نہ بھی لیا جائے، صرف یہی مانا جائے کہ سنت ہے، تب بھی ہمیں سنت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، قصر ہی کرنا چاہیے. جمع کا جو مسئلہ ہے، جمع میں آپ کو اختیار ہے. جمع کرنا یہ واجب نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے. اگر آپ چاہیں تو ہر نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھیں، اور اگر آپ چاہیں تو جمع کریں. لیکن ایسا آپ نہ کریں کہ ہمیشہ آپ ٹائم ہی پر پڑھیں. جمع کرنا بھی سنت ہے تو آپ اس پر بھی عمل کریں تاکہ وہ سنت آپ سے چھوٹنے نہ پائے. بہت شکریہ شیخ. مطلب شیخ سفر میں نا ہمارے پاس جمع کرنے کا بھی آپشن ہے؟ بالکل ہے آپشن، بالکل آپشن ہے. اور شیخ اگر کسی عورت نے ایسے جمع کر کے رکھی تھی نماز اور روم میں جانے کے بعد ان کو حیض آ گیا تو کیا وہ اب قضا کرے گی؟
اگر کسی عورت نے ظہر کی نماز کو فرض کریں، ظہر کی نماز کو مؤخر کیا کہ میں عصر کے ساتھ جمع کروں گی، اور پھر اس کے بعد اس کا پیریڈ شروع ہو گیا، تو گویا کہ اس نے وہ ظہر کا ٹائم نکلا ہے ایسی حالت میں کہ اس کے اوپر واجب تھی وہ نماز، اب وہ بعد میں اس نماز کو قضا کرے گی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم۔ اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ابو حسن کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں ابو حسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ سے ایک شخص ہے، دوست ہے، ان کا بھائی جیل میں کسی وجہ سے چلے گئے تھے، تو ان کو ریلیز کرانے میں، رہا کرانے میں ان کے پاس پیسے کمی تھی، تو ان کے بینک میں انٹرسٹ کا پیسہ تھا، تو کیا وہ لگا سکتے ہیں؟ کون ہے وہ؟ ان کے بھائی تھے، اپنے بھائی کو ریلیز کرانا میں۔ دیکھیے یہاں پر ایک اصولی بات سمجھیں گے تو یہ مسئلہ تبھی سمجھ میں آئے گا۔ وہ اصولی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو جو بینک سے انٹرسٹ ملتا ہے، سود کی رقم ملتی ہے، آپ اس سود کی رقم کو اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے، اپنے فائدے کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ پر استعمال کرنا ہے جہاں سے آپ کا ڈائریکٹ کوئی فائدہ ہونے والا نہ ہو۔ اب اس اصول کی بنیاد پر کسی ایسے آدمی کو انٹرسٹ کا وہ پیسہ نہیں دے سکتے آپ جس کا نان و نفقہ، جس کا خرچہ آپ کے اوپر واجب ہونے والا ہو اس کے غریب ہونے کی صورت میں۔ اب اگر وہ آپ کے بھائی ایسے ہیں جن کا نان و نفقہ ان کے فقیر ہونے کی شکل میں آپ پر واجب ہونے جا رہا ہے تو آپ ان کو نہیں دے سکتے، اور اگر آپ کے اوپر واجب ہونے والا نہیں ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ آپ یہ کیسے سمجھیں گے کہ ان کے غریب ہونے کی شکل میں ان کا نان و نفقہ میرے اوپر واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے سمجھنے کے لیے بھی ایک اصول ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کے بھائی ایسے ہیں کہ اگر ان کی وفات آج کی تاریخ میں ہو جائے تو آپ ان کے وارث بننے والے ہیں، تو اس کا مطلب اگر آج کی تاریخ میں وہ غریب ہو جاتے ہیں تو ان کا نفقہ بھی آپ پر واجب ہوگا۔ آپ وارث کیسے بنیں گے اپنے بھائی کے؟ اگر آپ کے بھائی کے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے اور آپ کے بھائی کے والد یعنی آپ کے والد باحیات نہیں ہیں، ایسی صورت میں آپ ان کے وارث بنیں گے، اور اگر والد ہیں یا نرینہ اولاد ہے تو پھر آپ ان کے وارث نہیں بنیں گے۔ اگر وارث بننے والے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ انٹرسٹ کی رقم ان کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کے نفقے کے تحت آتے ہیں، اور اگر آپ وارث بننے والے نہیں ہیں تو انٹرسٹ کی رقم ان کو دے سکتے ہیں کیونکہ وہ غریب ہیں۔ تو جی سے وہ اپنے اوپر ڈیپینڈ ہیں، وہ اپنا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے کہ آپ اپنا پیسہ لگا کے وہ ریلیز ہو سکے، تو اور کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے ان کا، تو میں ہیلپ کر سکتا ہوں کہ اسی بات کو میں نے اتنی تفصیل سے بیان کیا لیکن شاید آپ کو سمجھ نہیں آیا، پھر سے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ دیکھیے وہ خود کماتے کھاتے ہیں لیکن ابھی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیز ہونے کے لیے ان کو اتنی رقم چاہیے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ تو گرچہ وہ خود کماتے کھاتے ہیں، خود کمانے کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی غریب نہیں ہے، خود کماتا کھاتا ہے لیکن اتنا نہیں کما پا رہا ہے جو اس کی حاجت کے لیے جو ہے جس سے اس کی حاجت مکمل ہو، تو وہ آدمی غریب مانا جاتا ہے۔ تو اب ریلیز ہونا ان کا بنیادی حق ہے، اور خاص طور سے اگر وہ مظلوم ہیں تو، اگر وہ مظلوم ہیں تو ریلیز ہونا وہاں سے ان کا بنیادی حق ہے، تو ایسی صورت میں وہ غریب مانے جائیں گے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن وہ جو ساری شرطیں میں نے بتائیں ان کو بھی آپ دوبارہ سن لیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تو جو ان کے بھائی ہیں وہ تو اپنا ان کے پاس جتنا اپنی رقم تھی زیادہ سے زیادہ وہ لگا دیے، ان کے باوجود پیسہ کم پڑا تو انٹرسٹ کا پیسہ لگا دیے اسی میں، کسی سے ہیلپ نہیں لی۔ ان کے سگے بھائی ہوتے ہیں جو ان کے پاس جتنا پیسہ تھا زیادہ سے زیادہ ان کے پاس جو اپنی رقم تھی وہ لگائیں، اس کے بعد جو کم پڑا تو اس میں انٹرسٹ کا پیسہ لگا دیا۔ جی جی دیکھیے جی وہی بات شیخ نے جو بولا ہے نا ابو حسن بھائی، اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر کے آپ سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا اسی میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ سبیہ سسٹر کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے۔
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آج کے دور میں بے پردگی بہت عام ہے، جی تو اگر کسی کو گائیڈ کرنا ہو تو کس طرح کر سکتے ہیں؟ گائیڈ اس کو اس طرح سے کسی کیجئے کہ آپ مسلمان جی ہیں اور پردہ یہ اسلام کا ایک حکم ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، تو لہٰذا اسلام کے دیگر احکام کو جس طرح سے آپ مانتے ہیں اسی طرح سے آپ کو اس کو بھی ماننا چاہیے اور اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. بلکہ عورت کے لیے پردہ بہت سارے دوسرے احکام سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ خاص طور سے قرآن میں جگہ جگہ پردے کے پر ابھارا گیا ہے، عورت کو اس کا حکم دیا گیا ہے، احادیث کے اندر بھی. تو پردہ عورت کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. ایسا مطلب یہ کوئی شریعت نے کوئی اس کو معمولی حیثیت نہیں دی ہے، اس کو بہت زیادہ حیثیت دی ہے. تو کسی بھی آدمی کو آپ اسی اعتبار سے سمجھا سکتے ہیں کہ جس طرح آپ دین کے دیگر احکام کو مانتے ہیں اسی طرح اس کو بھی ماننا اور اس کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے. تو دین کا حوالہ دے کر کے بھی ہی آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. اور باقی جو اس کے دنیاوی نقصانات ہیں بے پردگی کے، بے حیائی کے، اس ناحیے سے بھی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جو دنیاوی نقصانات ہیں اس کو مانیں گے ہی نہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے. اس لیے آپ صرف دین کے حوالے سے سمجھا سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ایمان سچا ہے، حقیقت میں آپ اسلام کے احکامات کو مانتے ہیں تو یہ بھی اسلام کا حکم ہے، اس کو بھی ماننا پڑے گا. اور سر اگر کوئی یہ بس جتنا جیسے کہ یہ ہاتھ پورا وہ کلائی سے اوپن ہو اور پیر اور فیس بعد باقی سب کور ہو، تو کیا اتنا کر سکتی ہے پردہ؟ وہ پردہ کہاں ہو، دیکھیے کلائی پردے چہرہ کا رہے گا جی تو جی پوچھ رہے. جی سر، ہاں پردہ صحیح قول کے مطابق قرآن اور سنت کے ادلہ کی روشنی میں عورت کے مکمل جسم کا پردہ ہے. اور جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں مطلق طور سے تو اجنبیوں کے سامنے کی بات کر رہے ہیں، گھر کے اندر نہیں. اپنے گھر کے جو بھائی جو ہے باپ یا گھر کے جو محرم ہیں ان کی بات نہیں، اجنبیوں کے سامنے. اجنبیوں کے سامنے عورت کے جسم کا مکمل پردہ ہے، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک. اس میں کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے کہ ہاتھ کھلا ہو، ہتھیلی کھلی ہو یا چہرہ کھلا ہو. بالکل بھائی چہرے کا پردہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر چہرہ کھول کے رکھ رہی ہے تو مجھے بتائیے پردہ کس چیز کا کر رہی ہے وہ، مطلب پھر پردہ کیا کر رہی ہے؟ اور باقی جسم تو سب ڈھکتے ہیں. تو اگر چہرہ کھول کے رکھ رہی ہے تو پردہ وہ کس چیز کا کر رہی ہے؟ وہ لباس تو سب پہنتے ہیں. تو چہرے کا پردہ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، جو آیت ہے قرآن کی، تو اللہ تعالیٰ نے جب پردے کی آیت نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مومنات کو کہہ دو کہ پردہ کریں، تو آپ سوچئے کہ اس وقت ایسی کون سی چیز تھی جس کو صحابیات نہیں ڈھکتی تھیں اور ڈھکنے کا حکم دیا گیا. ظاہر ہے جو چیز پہلے سے ڈھکتی تھی ان کو تو ڈھکنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، کوئی کسی ایسی چیز کے ہی ڈھکنے کا حکم دیا جائے گا جس کو پہلے وہ نہیں ڈھکتی تھی. اب کیا یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ صحابیات اپنا بدن نہیں ڈھکتی تھی؟ بدن تو پہلے سے ڈھکتی تھی. تو یہاں پر صرف چہرے کی بات کی گئی. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں چہرہ جو ہے مستثنا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جسم کو ڈھکنے کا حکم دیا گیا، پہلے جسم نہیں ڈھکتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. تو جسم پہلے بھی ڈھکتی تھی. تو جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو کس لیے نازل ہوئی؟ کہ چہرہ بھی ڈھکو، چہرہ بھی ڈھکنا ہے. اسی طرح سے ایک واقعہ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ افک ہے، جو لمبا واقعہ ہے، اس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ صحابی جو پیچھے آئے تھے اور پھر جن کے جو صفوان ابن عسال نام تھا ان کا، نام ان کا کیا تھا شیخ؟ صفوان نام تھا بہرحال ان کا صحابی کا. تو وہ صحابی جب آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو ان کا بیان ہے کہ وہ مجھے پہچان گئے. آگے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پردے سے پہلے مجھے دیکھا تھا، یعنی پردے کا حکم جب نازل ہوا تھا اس سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو صحابیات چہرہ ڈھکنے لگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پردے کا حکم نازل ہوا وہ چہرے کے بارے میں نازل ہوا، تو لہٰذا چہرہ بھی ڈھکنا ہے۔ یہ دماغ میں اشکال نہیں رہنا چاہیے کسی کے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے یا ہتھیلی کا پردہ نہیں ہے، پورے جسم کا پردہ ہے اجنبی کے سامنے۔ سر وہ جو بہن کے شوہر ہوتے ہیں اس سے بھی پورا پردہ ہے؟ پردہ ہر اس شخص سے ہے جس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، پردہ اسی سے نہیں ہے جس سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کی بہن کے جو شوہر ہیں، اگر بائی چانس اللہ نہ کرے آپ کی بہن کی وفات ہو جاتی ہے تو کیا آپ کا ان سے شادی کرنا جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا؟ جائز ہوگا۔ ہاں، جب ان سے شادی کرنا جائز ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پردہ کرنا بھی واجب ہے۔ وہ صحابی صفوان بن معطل تھے۔ جی صفوان بن معطل۔ جی سر سر ایک حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن آتی ہے ان سے ملنے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیتے اور کہتے ہیں کہ بس عورت کا یہ ہتھیلی اور فیس ہی بس کھلا رہے اگر وہ بالغ ہو جائے تو۔ وہ حدیث اگر ایک بھی حدیث ایسی جائے جس میں یہ بیان ہو کہ ہتھیلی کھلا رہے تو کوئی دقت نہیں ہے، تو یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں فوراً اسے ہم اختیار کر لیں گے، ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر کسی صحابیہ کے بارے میں چہرہ یا اس طرح کی چیز کھولنے کی بات ہے تو پردے کے حکم سے پہلے کا ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ابتدائی اسلام میں پردہ واجب نہیں تھا، مدینہ کے اندر جب آئے تو کچھ دنوں کے بعد پردے کا حکم نازل ہوا، تو جو بھی واقعات ہیں وہ پہلے کے ہو سکتے ہیں۔ جی، اور نماز میں پیر اگر کھلا رہے تو نماز ہو جائے گی؟ سوالات ہو گئے آپ کے شیخ، اس کا نہیں، جواب اس دے دن دیجیے۔ پوچھے تھے نا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ساری عورت مطلب یہ پیر اس کا کھلا ہی رہتا ہے تو اس کا بھی نماز قبول ہو جائے گی؟ دیکھیے، نماز کے اندر عورت اپنے جسم کا 2 حصہ کھول سکتی ہے۔ ظاہر ہے ہم اس حالت کی بات کر رہے ہیں جب سامنے کوئی اجنبی نہ ہو، تب کی بات کریں، چاہے اکیلے ہو عورت یا اپنے محارم کے سامنے ہو، تو 2 چیزیں نماز میں وہ کھول سکتی ہے۔ کھول سکتی ہے نہیں بلکہ چہرہ تو کھولے گی، چہرہ کھولے گی اور یہ ہتھیلی، اس کے علاوہ جسم کا سارا حصہ ڈھکا ہونا چاہیے، سر سے لے کر پاؤں تک، اور پاؤں کا قدم کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے جس کو عربی میں ظہور القدمین کہتے ہیں، اس کا ڈھکا ہونا بھی ضروری ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عورت درع اور خمار میں، درع کہتے ہیں جو قمیص، لمبی قمیص پہنتی تھی عورتیں اس زمانے میں، قمیص میں اور دوپٹے میں نماز ہو جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہو جائے گی، اذا کان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہا، جب قمیص اتنی لمبی ہو کہ پاؤں کے پنجے کو اوپر سے ڈھکنے والی ہو، تو پاؤں کے پنجے کا جو اوپر کا حصہ ہے قدم کا وہ ڈھکا ہونا چاہیے، تو ڈھکا ہونا یہ ضروری ہے نماز کے اندر۔ شکریہ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر سر۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ شاہ رخ شیخ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں شاہ رخ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، وعلیکم السلام۔ شیخ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، فرمائیں۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ شیخ جیسے ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے بہترین اس دنیا میں سب سے بہترین جگہ اللہ کی گھر ہے، مطلب مسجد ہے، اور سب سے حفاظت والی بھی جگہ وہی ہے، تو شیخ اکثر سننے میں آتا اور ایک افواہ ہے کہ ہم مسلمان بھائی سے کچھ سنتے کہ وہ کہتے کہ رات میں اگر آپ مسجد میں سوتے ہو یا امام یا پہلی صف میں آپ سوتے ہو تو ادھر جنات نماز پڑھتے ہیں، اور اگر آپ سو جاؤ گے تو وہ اٹھا کے پھینک دیتے یا وہ نقصان پہنچاتے، تو شیخ کیا اس کی کیا حقیقت اور سچائی ہے؟ اور شیخ ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ کچھ جو مدرسوں میں بچے رہتے ان کو بھی ایسے شیطان پکڑ لیتے، تو شیخ اس کی کیا سچائی ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں کہ دنیا افضل بقاء الارض،
زمین دنیا میں سب سے اچھا ٹکڑا زمین کا، سب سے اچھی جگہ، سب سے افضل جگہ مسجد ہے، اور سب سے بدترین جگہ کیا ہے؟ بازار ہے۔ مسجد سب سے اچھی جگہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور جہاں جو چیز جو جگہ خاص کر لی گئی ہو صرف اللہ کی عبادت کے لیے، ظاہر مسجد میں دنیا داری کرنا جائز ہی نہیں ہے، وہاں صرف عبادت ہوتی ہے، تو اس جگہ سے افضل جگہ کون سی ہو سکتی ہے جہاں صرف اللہ کی عبادت کے لیے جس کو خاص کر لیا گیا ہو؟ بازار کس لیے ہوتا ہے؟ بازار مکمل طور سے دنیا داری کے لیے ہوتا ہے، اور دنیا داری بھی ایسی جہاں پر بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دنیا کے لیے، مال کے لیے بہت طرح طرح کے گناہ کے کام کرتے ہیں۔ بازار ایسی جگہ ہے، تو اس لیے اس کو بدترین جگہ کہا گیا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ اب مسجد بہترین جگہ ہے، تو مسجد اس لیے نہیں ہے کہ مسجد کو سونے کی جگہ بنا لیا جائے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں سونا جائز ہی نہیں ہے، مسجد میں سونا جائز ہے، لیکن مسجد اصلاً سونے کی جگہ نہیں ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ اب اگر کوئی مسجد ہی کو گھر بنا لے رہا کہ نہیں مسجد ہی میں سونا ہے، یا سارے محلے والے آ کے مسجد میں سوتے ہیں، تو مسجد اس لیے نہیں ہے۔ آپ مسجد میں سونا جائز ہے، لیکن باقاعدہ اسے گھر بنا لینا کہ وہیں سونا ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک جناتوں کا اور شیطانوں کا سوال ہے جو آپ نے پوچھا، اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ جنات اٹھا کے پھینک دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں جن بھی آ سکتے ہیں، نماز پڑھنے آ سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یا ایسی کوئی دلیل جس سے میں یہ ثابت کر پاؤں کہ نہیں پہلی صف میں سو گے تو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ اب اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہو تو نہ کرے بھائی، کہیں سائڈ میں سوئے، اپنے گھر سوئے، مسجد میں کیوں سوئے گا؟ ٹھیک ہے شیخ، اور ایک چھوٹا سوال پوچھ سکتا ہوں شیخ؟ پوچھ لیجیے جلدی سے شیخ۔ میرا چھوٹا سوال اور ایک یہ تھا کہ شیخ جیسے اگر کوئی شوہر ہے وہ اپنے اہلیہ کے ساتھ وہ بدسلوکی کرتا ہے یا اس کے حقوق نہیں ادا کرتا یا ظلم کرتا ہے، تو شیخ ہمارے علماء کرام وہ فرماتے کہ اگر سمجھوتا سے بھی اگر رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے تو انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ علیحدگی اختیار کر سکتے، مگر شیخ اگر وہ نہیں بھی طلاق دے رہے تو اس لڑکی کے بعد خلا کا آپشن ہے، یا کھلا بھی نہیں ہے تو فسخ کا آپشن ہے جو علماء کرام کے پاس جا کے وہ کروا سکتی ہے۔ مرشک اگر اسی کے بنسبت اگر اپوزٹلی کوئی لڑکی یا کوئی عورت ہے اپنے شوہر کا حقوق ادا نہیں کر رہی، اس کا ظلم کر رہی ہے، اور وہ اسے پریشان کر کے اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ رہی ہے اور وہ الگ ہونا بھی نہیں چاہتی، اور جب وہ ساتھ میں رہتی ہے تو شوہر کے حقوق یا اس کے ساتھ اچھے سے رہتی بھی نہیں، تو شیخ اگر وہ ایسا طلاق یا الگ ہونا چاہتا ہے تو اس حالت میں وہ کیا کرے؟ اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ بھائی سوال کچھ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوا ہے، لیکن 2 لائن میں اس کا جواب میں صرف دوں گا کہ اسلام نے جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ مودت حاصل ہو، سکینت حاصل ہو، دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور بہت سارے مقاصد ہیں، اور اسی لیے دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق واجب کیے ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ حقوق ہیں، دونوں کو اسے ادا کرنا ہے ایک دوسرے کے تئیں۔ اب اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، بدسلوکی کر رہا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے جو اس کے حق کے خلاف ہے بیوی کے، تو بیوی کو بیوی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے گی، کچھ عوض دے کر کے اسے خلا لے لے گی، الگ ہو جائے گی، لیکن اگر بغیر سبب کے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے سامنے شوہر کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے، دونوں کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی ہے، یا بیوی کے اندر کوئی خرابی ہے، نافرمان ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، شوہر چاہے اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے کہ شوہر کو بھی اختیار ہے کہ بیوی کو طلاق دے کے الگ کر سکتا ہے، بیوی کو پرابلم ہے، اس کے پاس شرعی سبب ہے، عذر ہے، تو وہ بھی اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر کے اسے الگ ہو سکتی ہے۔ دونوں کو یہ اختیار ہماری شریعت نے دیا ہے۔ اب اس کے باوجود دونوں سمجھوتا کر کے رہنا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی، شریعت مجبور نہیں کرتی ہے۔ اگر پرابلمز چل رہے ہیں پھر بھی دونوں سمجھوتا کر کے رہ رہے ہیں تو ان کی اپنی مرضی۔ شیخ طلاق کے لیے ملاقات ہی نہیں کرے کہ وہ فیملی سے بیٹھ کر وہ طلاق دے سکے لڑکا، یا کال پہ دے سکے، تو شیخ اس حالت میں وہ لڑکا کیا کرے؟
क्योंकि वो बातचीत ही नहीं हो रही है, तो तलाक का तलाक प्रोसेस में कैसे होगा? तलाक का कोई प्रोसेस नहीं है। तलाक का सिर्फ ये प्रोसेस है, बोला मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ, बंद कमरे में बैठ के बोल दिया तलाक देता हूँ, तलाक हो गया, कोई प्रोसेस नहीं उसका। उसके बाद औरत इद्दत में चली गई, अब तलाक रजी वाक़ हुई, इद्दत उसके घर में आके गुजारेगी। अगर घर में आने से मना कर रही है इद्दत गुजारने के लिए तो वो गुनहगार है। और शेख ऐसा एक बार में, शेख ऐसा 3 बार देना पड़ेगा ना 3 महीने में? नहीं भाई, आप पीछे की स्ट्रीम्स जाकर के सुने, तलाक पर बहुत मुफस्सल गुफ्तगू हुई है पिछले साल की स्ट्रीम्स, जहां तलाक पर बात हुई है। तलाक अब का वो- तरीका ठीक है जो शेख। शेख ने जिक्र किया ना वो आप सुन लीजिए। ठीक है शेख, तो ऐसा घर अकेले में भी बैठ के दे दे या कॉल पे दे दे तो शेख हो जाएगी ना? बिल्कुल हो भाई जाएगी। सवाल आपके लंबे होते जा रहे हैं। ठीक है शेख, शेख माजरत। सलाम अलैकुम शेख। रफ़ीउल्लाह, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा यह सवाल है कि जुमा के दिन जब हम लोग मस्जिद में जाते हैं तो यहाँ पे जैसे लेडीज़ मस्जिद नहीं है, बरेलवियों की मस्जिद है या देवबंदियों की या तबलीगी जमात की है, तो हम लोग बहुत से लोग आते हैं 2 रकात सुन्नत नहीं पढ़ते, बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद में जब खुतबा ख़त्म होता है, जान होता है, फिर उसके बाद में पढ़ते हैं। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले पढ़ लेता हूँ 2 रकात सुन्नत, फिर बैठता हूँ, क्योंकि मैंने जलालुद्दीन कासमी हफीजुल्लाह का मतलब थोड़ा सुना था। वो बोल रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुमा के दिन जाओ तो बिना 2 रकात सुन्नत पढ़े मत बैठो। तो मतलब वो लोग क्या सही कर रहे हैं या हम लोग सही कर रहे हैं? मतलब पढ़ना चाहिए या मतलब बाद में पढ़ें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इदा दखला अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिसा हत्ता युसल्ली रकातैन। कोई आदमी जब मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ ले। अब ये मामला जुमा के लिए भी है, जुमा के अलावा अय्याम के लिए भी है। 2 रकात नमाज पढ़ने से पहले ना बैठे। तहियत, इसको तहियतुल मस्जिद कहा जाता है, जो कि सुन्नत मुअक्कदा है सही कौल के मुताबिक। तो आपका जो अमल है बिल्कुल सुन्नत के मुआफिक है, आपका जो अमल है वो सुन्नत के मुआफिक है, आप वैसे ही करते रहिए। अगर से जुमा का मतलब अजान हो रहा हो तो क्या नमाज पढ़ना चाहिए या बैठकर खुतबा सुने? जैसे अपने अहले हदीस मस्जिद में ये दूसरा सवाल है और बिल्कुल ये मसला भी पेश आता है। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जी मैं म्यूट कर जी। ये कई दफा रोजाना होता है, हर जुमा में ये चीज देखने को मिलती है कि अजान शुरू हो जाती है, इमाम मिंबर पे बैठ गया, अजान शुरू हो चुकी है और उसके बाद कुछ लोग दाखिल होते हैं मस्जिद में, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें तहियतुल मस्जिद फौरन पढ़ना चाहिए या उन्हें खड़े होकर के अजान का जवाब देना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि जब अजान खत्म हो जाए तब मैं तहियतुल मस्जिद पढ़ूं? उमूमन जो मेरा मुशाहदा है, मैंने जो देखा है हिंदुस्तान में, वो ये कि लोग खड़े होकर के अजान का जवाब देते हैं, और अजान जवाब देते हैं कि नहीं, हुस्ने ज़न तो यही है कि देते होंगे, लेकिन खड़े होकर वो इंतजार करते हैं कि जब अजान खत्म हो फिर मैं तहियतुल मस्जिद पढ़ूं। जबकि ये तरीका शरीयत के जो उसूल हैं उन उसूलों के खिलाफ है। ये तरीका, उसको करना क्या चाहिए कि अगर अजान शुरू हो चुकी है, इमाम मिंबर पे बैठ चुका है, आप मस्जिद में पहुंचे, आपको फौरन तहियतुल मस्जिद पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, ताकि अजान खत्म हो, आप तहियतुल मस्जिद पढ़ चुके हों और खुतबा आप शुरू से सुने। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अजान के खत्म होने का इंतजार करते हैं, अजान का जवाब देते हैं, अजान का जवाब देना ये मुस्तहब है और खुतबा सुनना ये वाजिब है। अब अगर आप अजान का जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं तो जब खुतबा शुरू हो जाएगा तो आप तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे। तहियतुल मस्जिद भी मुस्तहब ही है, अजान का जवाब देना भी मुस्तहब ही है, वाजिब नहीं है। अब गोया कि एक मुस्तहब के लिए आप वाजिब को तर्क कर रहे हैं, वाजिब का कुछ हिस्सा तर्क कर रहे हैं। तो जब वाजिब और मुस्तहब इकट्ठा हो जाए तो उसूली बात यह है कि वाजिब को मुकद्दम किया जाएगा। लिहाजा यहां पर अजान का जवाब ना दे करके आप तहियतुल मस्जिद पढ़ लें, ताकि आप खुतबा शुरू से सुने और कम से कम हिस्सा खुतबे का आपका छूटने पाए। तो लिहाजा ऐसी सूरत में अजान का जवाब ना दे, आप तहियतुल मस्जिद पढ़ लें फौरन, ताकि आप जो है फारिग हो जाएं अजान होते होते और आप खुतबा शुरू से सुने। जी रफ़ीउल्लाह साहब। जैसे छोटा सवाल, क्या हमें इजरायली प्रोडक्ट का बाइकआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
جو کہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں. ابھی آپ جو فون استعمال کر رہے ہیں کیا ہے وہ اینڈرائڈ ہے یا اینڈرائڈ ہے سر؟ یہ بھی اسرائیل ہی کا ہے؟ اینڈرائڈ نہیں سر، میں ابھی میں سننا آتا ہے اہل حدیث مولانا بھائی سے یا کوئی یہ اور اس پہ نا کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے رفیع بھائی، شیخ نے الحمدللہ کافی تفصیلی جوابات دیے ہیں. کیا ہے جی دیکھیے خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے میں حقیقت میں آپ دشمن کو نقصان پہنچا پا رہے ہیں اور آپ کا نقصان نہیں ہو رہا ہے تو بے شک کیجئے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو میٹھا میٹھا ہے اس کو آپ کھا لیں، جو کڑوا کڑوا ہے اس کو چھوڑ دیں. ابھی آپ یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، آپ بتائیے یوٹیوب کس کا ہے، گوگل کس کا ہے، اینڈرائڈ کس کا ہے، کمپیوٹر جو کمپیوٹر کے پروسیسر ہوتے ہیں اکثر اسرائیلی کمپنیاں ہیں. آپ گھر میں نظر دوڑائیں گے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جن کا تعلق اسرائیل سے، آپ ان تمام چیزوں کا کر دیجئے بائیکاٹ اگر آپ کر سکتے ہیں تو. ایسا نہیں کہ آپ کہہ دو کہ میں پیپسی نہیں پیوں گا آج سے، اور پیپسی نہ پی کر کے آپ جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا ایمان والا ثابت کر دو. بھائی وہ ساری جو بڑی بڑی اہم چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کیجئے نا پہلے. لہٰذا یہ سب جذباتی باتیں ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بائیکاٹ جب کوئی ملک کرے گا تو پھر سامنے والے ملک کو اس کا کچھ اثر ہوگا. باقی یہ سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کو پیپسی مت پیو، پیپسی نہیں پینے سے لگتا ہے اسرائیل جو ہے ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا بھائی ان سب چیزوں سے. جی سر آپ صحیح فرمائیں. بہت شکریہ رفیع اللہ صاحب، جزاک اللہ خیر. عارف سلفی آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. عارف سلفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا یہ سوال ہے کہ میرا ایک دوست ہے، انہوں نے کہا کہ امریکہ ہی دجال ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ دیکھیے دجال کے بارے میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان میں باقاعدہ بتایا گیا ہے دجال ایک انسان ہوگا، اس کے آنکھیں اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، باقاعدہ جس طرح انسان کے جسم میں اعضاء ہوتے ہیں اس طرح سے ہوگا. اب آپ بتائیے کہ کیا امریکہ کوئی انسان کی طرح ہے؟ اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہے، ناک ہے، چہرہ ہے، کیا ایسا ہے؟ اس کے اندر جان ہے، وہ چلتا ہے، کبھی وہ امریکہ میں رہتا ہے کبھی انڈیا میں آ جاتا ہے، کیا ایسے ہے؟ فلائٹ میں سفر کرتا ہے. ہاں عجیب عجیب جو ہے بیوقوفی والی باتیں کریں. حدیث میں اتنا واضح بتا دیا گیا ہے، اب جو ہے اس طرح سے حدیث کی تحریف کرنا یہ کیسے جائز ہوگا؟ جی شیخ میرا یہ اصل میں اس سے بچ کر کے رہیے بھائی، وہ ایک فتنے کا شکار ہوگا. اصل میں ہمارے یہاں جو شکیل حنیف والا حنیف کے فتنہ ہے جو شیخ، جو ان لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے، ایسی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ کہنا ہے شیخ کہ اب دجال سب سے طاقتور ہوگا، اس میں امریکہ ہر ملک پہ طاقتور ہے، اس کے بعد اس کی آنکھ ایسی ہوگی کہ جو پورے دنیا کو دیکھے گی. امریکہ کا بھائی سیٹلائٹ ہے. اچھا بتائیے سنیے مطلب اتنا آپ ماشاءاللہ نئے زمانے کے نوجوان ہیں، آپ کو کوئی کیسے بیوقوف بنا سکتا ہے اتنا جلدی؟ آپ بتائیے کہ امریکہ سے پہلے کیا امریکہ ہمیشہ سے سب سے زیادہ طاقتور تھا؟ امریکہ سے پہلے بھی تو طاقتور نہیں. امریکہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپر پاور کون تھا؟ سپر پاور کسرا تھا، جو ایران کا علاقہ ہے وہاں پر جس کی حکومت تھی کسرا، وہ سپر پاور تھا. اور اسی طرح سے بہت بڑی طاقت تھی روم کی، عیسائیوں کی، وہ لوگ مجوسی تھے ایران والے، اور وہ فارسی عیسائی تھے، تو وہ لوگ سپر پاور تھے. تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو کیا دجال بدلتا رہتا ہے ہر زمانے میں؟ ابھی آج امریکہ ہے، کل کو ہو سکتا ہے کوئی اور ملک بن جائے، تو کیا آپ اس وقت کہو گے کہ نہیں اب بدل گیا ہے؟ تو مطلب آپ لوگ کیسے اس طرح سے کسی مطلب کوئی آدمی آگے کچھ بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی گٹی پلا دے پی لیتے ہیں. ایک اور سوال ہے میرا. بہت شکریہ عارف بھائی، اصل میں 2 سوالات آپ کے ہو گئے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں آئیے، ٹھیک ہے؟ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. زمر میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
शेख मेरा सवाल इस हदीस के ताल्लुक से जो एक हदीस में आया है कि 4 चीजें एक साथ जमा कर दी जाए जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने की थी कि रोजा रखना, किसी मिस्कीन को खाना खिलाना और जनाजे में शामिल होना, ऐसे करके 4 चीजें जो है। तो उसमें मेरा सवाल ये था कि जनाजे में शामिल होना मतलब कैसा कि जब मैयत दफनाने के लिए जा रही हो तब, या मैयत की खबर सुने और जाकर उनके घर में इयादत करके आए? ठीक है, वाज़ेह है सवाल। जी शेख। देखिए बहन, मैयत से मुताल्लिक कई सारे अहकाम हैं। एक तो जनाजे की नमाज में शरीक होना है। जनाजे की नमाज में शरीक होने की अपनी फजीलत है, उसका अपना सवाब है। जैसा कि एक हदीस में आया है कि जो आदमी जनाजे की नमाज पढ़ता है उसके लिए 1 क़ीरात अजर है। अब उसके बाद उस मैयत को ले जाया जाता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान उसके साथ जाना, जिसको इत्तिबाउल जनाइज कहते हैं, इसकी अलग अपनी फजीलत है, इसका अपना अलग अजर है। कोई आदमी जाता है उसके लिए 2 क़ीरात है, जनाजे की नमाज भी पढ़ा, मैयत के साथ भी गया, उसके लिए इजाफी अजर है। तो दोनों अलग अलग हुक्म है और दोनों का अपना अलग अलग अजर है। जिसने सिर्फ नमाज पढ़ी और गया नहीं, उसको नमाज की फजीलत मिली, नमाज का सवाब मिला। जो साथ में गया भी, उसको उसकी फजीलत भी मिली। जी ठीक है सिस्टर। हेलो शेख, नहीं मेरा सवाल ये था कि जैसे जनाजे में शामिल होना, रोजा रखना और मिस्किन को खाना खिलाना, मरीज की इयादत करना, जैसे 4 काम है। तो उसमें जो जनाजे में शामिल होना मतलब हम खवातीन तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ पाते। जी जी आवाज जी ठीक से समझ में शेख, नहीं आ वो रही शेख, क्या असल कह में रहे हैं? हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो हदीस है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि बताइए वसल्लम ने उनसे पूछा था कि मन अतअम मिनकुमुल यौम मिस्कीना, तो हजरत अबू बकर ने कहा था मैंने अना क़ाल अना, हदीस के अल्फाज है। मन तबिअ मिनकुमुल जनाइज, हजरत अबू बकर ने कहा था अना। वो जो रिवायत है उसके ताल्लुक से सिस्टर का सवाल है कि अगर ये चारों काम हमें एक साथ करने हैं तो क्या जनाजे में शिरकत में नमाज भी दाखिल है, या क्योंकि खवातीन को मौका नहीं मिल पाता है नमाज पढ़ने का? मज्तमाअना फी जी इम्रिइन इल्ला दखलल जन्नह। जी हाँ, जी ये वाली हदीस है, सही जी मुस्लिम जी वगैरह की रिवायत है। देखिए बहन, अगर कोई किसी अमल की कोई फजीलत बताई गई है और उस अमल से औरतों को मना किया गया है, तो जाहिर है उस अमल के अंदर औरतें नहीं दाखिल हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों को सवाब कमाने का या नेकी करने का चांस नहीं है। उनके पास और दीगर कई सारे ऐसे काम हैं जो मर्द नहीं कर सकते, जिनकी फजीलत मर्दों को हासिल नहीं होगी। तो इत्तिबाउल जनाइज का अमल ये औरतों के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए है। तो गोया कि औरतें इस अमल के अंदर शामिल नहीं है। औरत वो अमल नहीं करेगी, बकिया अमाल करेगी। और नेकी कमाने के और दूसरे बहुत सारे अमाल हैं, वो अमाल करेगी औरत। जी। रमजान में शेख अक्सर मौका मिलता है ये 4 काम जमा करने का। वैसे तो रोजा नहीं होता है अगर जनाजे में शामिल होने का मौका मिले, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मैयत में जहाँ से खबर आई मैयत की, तो हम उनके घर जाते हैं। ठीक है अल्लाह ठीक है, के वाज़ेह नबी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इत्तिबाउल जनाइज से मना फरमाया है। एक हदीस है, नुहीना अन इत्तिबाइल जनाइज, सहाबिया करें कि हमें जनाजे के पीछे जाने से मना किया गया है। तो ये अमल औरतों के लिए नहीं है। नेकी कमाने के 1000 और तरीके हैं औरतों के पास, वो करेंगी। अब अगर कोई औरत इत्तिबाउल जनाइज करती है तो बजाय इसके कि उसे नेकी मिले, उसे गुनाह मिलेगा। तो इत्तिबाउल जनाइज में औरतें शामिल नहीं हैं। ठीक है। मेरा मकसद ये नहीं है शेख, जनाजे में तो औरतें वहां नहीं जाती, सिर्फ उनके घर तक जाती है मैयत जहाँ होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ये इत्तिबाउल जनाइज है ही नहीं। तो हदीस के खाली इतना बता अल्फाज दीजिए क्या है, सिस्टर सुनिए। को। मन तबिअ मिनकुम अल-यौम जनाज़तन, कौन जनाजे के पीछे गया है? तो मैयत के घर जाना ये जनाजे के पीछे जाना नहीं है, उसको अज़ा बोलते हैं। किसी की ताजियत करना, घर जाना मतलब ताजियत करना। घर की जो औरतें हैं, उस घर की खवातीन हैं, उनकी ताजियत आप जाके कीजिए। ताजियत करने का अपना अजर है, वो अजर आपको मिलेगा। लेकिन इत्तिबाउल जनाइज इसको नहीं कहेंगे। इत्तिबाउल जनाइज जनाजे के पीछे जाना। खवातीन ये फजीलत हासिल कर सकती है कि खाली इतना बता दें इनको? नहीं,
یہ والی فضیلت اتباع الجنائز والی فضیلت خواتین کے لیے نہیں ہے, وہ عمل ان کے لیے ہے ہی نہیں. جی تو یہ 4 چیزیں جو جمع کرنا ہے شیخ, اور اس کی فضیلت اگر وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں چاروں کو جمع کر کے, دیکھیے ان باقی جو 3 اعمال ہیں اگر وہ کرتی ہے انشاءاللہ وہ اس فضیلت میں داخل ہوگی. کیونکہ اسے وہ کیوں چھوڑ رہی ہے, چوتھے عمل کو کیوں چھوڑ رہی ہے؟ کیونکہ اسے منع کیا گیا ہے, تو ترک کرنے پر بھی اجر ہے. جی 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 بہت شکریہ شیخ. سسٹر آپ کو جواب مل گیا؟ جزاک اللہ خیر. شیخ ایک اور سوال کر سکتے ہیں؟ وقت اصل میں نہیں ہے سسٹر, معذرت, انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں لے لیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم آ جاؤں. گیسٹ میں معذرت چاہوں گا آپ سے, آپ تھے اور میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو ایڈ کروں, لیکن وقت ہمارا ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں آپ تشریف لائیں ضرور, انشاءاللہ میں آپ کو ایڈ کروں گا. کل تو نہیں ہوگی انشاءاللہ, سیٹرڈے انشاءاللہ میں آپ کو ایڈ کروں گا. جی چونکہ وقت بالکل ہو گیا ہے, آپ حد ہے لکھ رہے ہیں. جی السلام علیکم. بولیے, اگر آپ کا کوئی ایک شارٹ میں سوال کر لیجئے. چلیے. وعلیکم السلام. جی بولیے. شارٹ میں کیا سوال پوچھوں؟ شیخ ایک جواب دے رہے تھے, اس میں ایک پوائنٹ مل گیا تھا. چھوٹے میں ایک چیز پوچھنا تھا شیخ, اگر ماں باپ کا اوپر تھوڑا سا آواز آپ کی بہت سلو ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا بول رہے ہیں, تھوڑا سا لاؤڈ بولیں. ہلو, سنائی دے رہا؟ جی بولیے. اچھا, میں کہہ رہا ہوں میں ماں باپ کے علاج میں اگر پیسے خرچ ہوتے ہیں اور ماں باپ کے پاس پیسے ہیں, تو اگر ان کا انتقال ہو جائے گا, ریموو ہو گئے وہ آٹومیٹک, معذرت. ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو آج کی اسٹریم کو ہم لوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں, آپ نے سوالات کیے, امید کرتے ہیں آپ کو تشریفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز, 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز, ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز, اردو, انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ, سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز, 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ, 13 یوٹیوب چینلز, الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء, اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.